कुछ वाघा बॉर्डर के रास्ते, कुछ चविंडा की सरहद पर, जिन्होंने दुश्मन के सामने सीना ताने रखा और कौम को अमर कर दिया। 1965 उस जंग के हवाले से आपके तासुरात क्या हैं? हमला भारत की तरफ से किया गया पाकिस्तान पे और उसको मुंह की खानी पड़ी, यही पाकिस्तान की फतेह और शिकस्त बनी। आपकी यादें, आपके तासुरात क्या हैं 6 सितंबर के हवाले से? 1964 में इंडियन हुकूमत ने कश्मीर के बारे में कोई ऐसे फैसले किए जो कि उस वक्त मकबूजा कश्मीर के लोगों को बिल्कुल नामंजूर थे। लाहौर के मास के ऊपर जब जवाबी कार्रवाई हुई तो डर के मारे इंडिया के 2 स्टार जनरल जो है, खुद उनके किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी वर्दियां छुपा ली हैं खौफ के मारे। को शर्मिंदगी हुई और वहां से उनको खस्ता होना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमों की ज़िंदगी मुश्किल घड़ियों, कठिन लम्हों और इम्तिहानात से इबारत होती है। कौम इनसे कैसे निमटती है, इसे लेकर कुछ लम्हे इम्तिहान इस कौम की ज़िंदगी का तारुफ बन जाते हैं। ऐसी एक घड़ी पाकिस्तानी कौम पर भी आई। कुछ वाघा बॉर्डर के रास्ते, कुछ चविंडा की सरहद पर। बला गज़ब की थी, मगर हमारे असलाफ का अज़म, जुनून, हौसला भी कम न था, जिन्होंने दुश्मन के सामने सीना ताने रखा और कौम को अमर कर दिया। नाज़रीन, ये जिक्र है 1965 की जंग का, जो हमारी कौमी तारीख़ का एक ऐसा चमकता बाब है जिसका तस्वुर करके आज भी एक रोशनी सी रूह में उतर जाती है। एक तरफ हमसे कई गुना बड़ा मुल्क भारत, जिसकी फौज तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा, मगर इस जंग का नतीजा क्या निकला? ये जुर्रतों, बहादुरियों की एक अलग दास्तान है। जब हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि लाहौर जिम खाना में चाय के ख्वाब देखने वाले अपना जंगी साजो सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। ये कोई जुबानी कलामी दावा नहीं, इसके सबूत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक तस्वीर भारत के खेमकरन रेलवे स्टेशन की है, जिसे 1965 में पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में लिया और पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान अपने अफसरों और जवानों के साथ इसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार खुद दुश्मन के इलाके के अंदर मौजूद है। फौजी तारीख में ऐसे वाक़यात बहुत कम देखने में आए होंगे, मगर यहाँ तो दस्तावेजी सबूतों के साथ बहुत सी तस्वीर तारीख के पन्नों में महफूज है। इस जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त क्यों हुई? इसकी एक वजह यह थी कि पूरी कौम एक थी, मुत्तहिद थी। अवाम अपनी फौज के पीछे नहीं बल्कि इसके आगे खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला कर रही थी। इसीलिए दुश्मन को सर पर पैर रखकर भागना पड़ा। जदीद जंगों की जब बात होगी तो तारीख चविंडा को भुला नहीं पाएगी। यहाँ मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है कि मिस्दाक गोश्त पोस्त के इंसानों ने फौलाद से बने भारतीय टैंकों को कैसे उड़ा कर रख दिया। इसका तस्वुर करें तो अब भी जिस्म में बिजलियां सी दौड़ती महसूस होती हैं। ये जंग 17 रोज़ जारी रहकर पाकिस्तान की फतह के ऐलान के साथ इख्तिताम पजीर हुई, मगर सच ये है कि हम अब भी हालत जंग में हैं। मगर आज हालात फ़र्क है। 1965 और 2022 में बड़ा फ़र्क है। 1965 में सिर्फ एक भारत था और आज भारत के पीछे ना जाने कौन कौन है। कुछ खुले दुश्मन, कुछ छुपे दुश्मन। सवाल यह है कि जैसे हमने 65 में दुश्मन को हराया, अब इन खुले और छुपे दुश्मनों को भी ऐसे शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। इस जंग के तकाजे और हमारे रवैये हम आहंग हैं। इसी से आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाइस एयर मार्शल चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिफाई तज्जियाकार भी हैं, दानिश्वर भी हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल तो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि 1965 उस जंग के हवाले से आपके तासुरात क्या हैं? कितनी बड़ी ये पाकिस्तान की जीत थी? देखिए, पाकिस्तान ने भारत जैसे बड़े मुल्क, बड़ी फ़ौज को उसके जो मज़मूम मकासद थे वो हासिल नहीं करने दिए। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतेह थी। हमला भारत की तरफ से किया गया पाकिस्तान पे और इस मकसद से किया गया कि एक मरतबा इस मुल्क को, जो बहुत छोटा था साइज़ में और अपने इस्तेदाद में, लेकिन इसको ऐसा मज़ा चखाया जाए कि फिर ये कभी सर उठाने के काबिल ना रहे। ये इस मकसद के साथ भारत ने ये हमला किया था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की कौम ने और अवाम ने जिस तरीके से उसका मुकाबला किया और उसको मुंह की खानी पड़ी, यही पाकिस्तान की फतेह और शिकस्त बनी, फतेह बनी। और यही फतेह जो है ये हमारी तारीख़ के अंदर उसकी शिकस्त बनी और यही फतेह हमारी तारीख़ के अंदर आज भी जिंदा जावेद है और कायम है। उसके साथ मेरे ख्याल में जिस किस्म का एक रब्त था जो कि कौम के अंदर और कौम के की अफवाज पाकिस्तान के अंदर, ये जो रब्त था
اس نے جو حوصلہ دیا پاکستان کی افواج کو، اور یہ جو ہمارے پیچھے 10 کروڑ عوام، اس وقت 10 کروڑ تھے جو اس طرح وہ کھڑے تھے، اس نے جو ہمت اور حوصلہ اور جس طریقے سے ان کی ہمت بندھائی اور جس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے نماک کے ساتھ اس کا حصہ بنایا، میرے خیال میں وہ بھی ایک فقید المثال چیز ہے، جو کہ غالباً کسی اور جگہ پہ کسی اور جنگ میں اس طریقے سے اتنی انوالومنٹ، اتنی ٹوٹل انوالومنٹ کسی کی ہمیں پڑھائی دیکھنے میں یا دیکھنے میں، ہم تو اس وقت بالکل موجود تھے، کوئی چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی ہوش میں 12-13 سال میں 13 سال کی عمر کے اندر یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ حوصلہ تھا، یہ قائم تھا، اور اس جنگ کے اندر کس طریقے سے پاکستانی افواج نے اپنا رول ادا کیا۔ تیسرا، کیونکہ پاکستان کی افواج کا مشن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی جو جغرافیائی حدود ہیں اس کا دفاع کرنا ہے، اپنی سالمیت کا دفاع کرنا ہے۔ ہمارا مقصد کسی اور ملک کے اوپر قبضہ کرنا یا اس کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ تو اس مشن کی تکمیل کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی افواج وہ کیپیسٹی اور وہ فنی مہارت رکھتی تھیں، اس میں فضائیہ تھی، اس کے اندر نیوی تھی، اس کے اندر پاکستان کی فوج تھی، جنہوں نے اس مہارت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس کا اظہار۔ چوتھی ایک فائنل چیز میں آپ کو بتاؤں، سب قومیں ہی لڑتی ہیں تو بہت دلیری سے لڑتی ہوں گی، ان کی طرف سے بھی دلیری کے کچھ ایسے قصے ضرور ہوں گے جو کہ ان کے بھارت کی طرف سے بھارتی افسران اور جوانوں نے لڑے ہوں گے، لیکن پاکستانی افواج بحیثیت مجموعی جس قسم کی دلیری اور جس قسم کی جرات کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، چاہے وہ آج کل کے دور میں دیکھ لیجئے یا اس وقت 65 کی جنگ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، میرے حال میں وہ بھی ایک مثالی چیز ہے کہ اس جرت کی بنیاد وہ ایک ہمارا ایسٹ بن جاتی ہے، وہ جو جرت ہے پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسران کے اندر، اور پاکستان کے فنی مہارت پاکستانی فضائیہ کے اندر یا پاکستان نیوی کے اندر، وہ ہماری ایک پروفیشنلزم کی وہ جو اسٹرینگتھ ہے وہ ہمارا ایک ایسٹ بن جاتی ہے، ہمارا ایک اثاثہ بن جاتی ہے، وہ ہمیں یہ انیبل کرتی ہے کہ ہم بھارت جیسے بڑی فوج کو بھی اس کو ناک و چنے چباتے ہیں اور اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اچھا سر، ظاہر ہے ہماری زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے تو 1965 کا نہیں دیکھا، یقیناً مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ، جو تصاویر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں سے وہ وقت کے جو اس وقت حالات تھے وہ سن سکتے ہیں، لیکن جو حال ہی میں ہم نے ابھی نندن والا دیکھا، زیادہ تر نوجوانوں نے تو وہ دیکھا، تو الحمدللہ اس میں بھی ہمیں فتح نظر آتی ہے۔ یہ بھارت کی کیا سوچ ہے کہ جو کبھی نہ کبھی ہر کچھ عرصے کے بعد، چند سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا وار کرتا ہے، اور الحمدللہ ہماری پریپیئرڈنس، ہماری تیاری بڑی بھرپور نظر آتی ہے اللہ کے فضل سے؟ کوئی شک نہیں ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہماری افواج کا، ہماری ایئر فورس، نیوی، باقی فوج ہماری جو ہے، اس کا جو ایک پروفیشنل کانڈکٹ ہے نا، جو پروفیشنل اپروچ ہے، وہ اتنی زیادہ پروفیشنلی اورینٹڈ ہوتی ہے، اس طریقے سے ہمارا جو انہماک کے ساتھ ہم ایک اس کو مشن کے طور پہ لیتے ہیں، ایک وہ جذبہ، ہم عام طور پہ جذبہ ایمانی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور شاید وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور کور کر جاتا ہے ہر چیز کو، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ جس میں خون پسینہ جس کے ساتھ یہ کام سیکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، اپنے آپ کو تیار رکھا جاتا ہے، اس کا اظہار آپ نے 3 سال پہلے فروری 2019 میں جب وہ ابھی نندن کا واقعہ ہوا، جب ادھر سے انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور جس طریقے سے پاکستانی ایئر فورس نے جو جواب دیا، یہ اس کا مجموعی طور پر ایک آپ نے اثر اور تاثر دیکھا، وہاں پہ ایک ایفیکٹ دیکھا اس چیز کا، اور ایک اتنی بڑی ایئر فورس جس کو عام طور پہ ایک چھوٹی ایئر فورس کے لیے اس کا ہونا ہی ایک پریشر ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب فیس آف ہوا تو فیس آف کے اندر بہت سارے گیپس ان کی طرف سے نکلے، ان کی طرف کمزوریاں ظاہر ہوئیں بھارت کی طرف۔ پاکستان ایئر فورس بذات خود ایک مجموعی طور پر، مکمل طور پر اپنے مشن کے لیے تیار ایئر فورس دیکھی گئی، اور اس نے اپنا رول ادا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ ہمارا سیاسی منظرنامہ کس قسم کی گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ افواج کے پیرائے میں کرے یا کسی اور پیرائے میں کرتا ہے، یا ہمارے ہاں بہت سارا جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ 4 مارشل لا ہے، یہ ہوا وہ ہوا، وہ اپنے طور پر وہ سیاسی عمل تھا جس کو کہ موضوع بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پاکستان کی جو افواج کا جو اپنا پروفیشنل دائرہ ہے، اس کے اندر جس قسم کا کام، بھلے آج آپ دیکھ لیجئے کہ جلسوں میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ اس وقت سرحد پہ کھڑے ہیں وہ جانیں ایسی قربان کیے جا رہے ہیں، ینگ افسران، ینگ جوان ہمارے اس وقت اپنا پاکستان کا دفاع اسی طریقے سے کیے جا رہے ہیں، وہ کسی سیاسی موضوع، کسی جلسے، کسی اس چیز سے اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے
ان کی ٹریننگ ایسی ہے کہ یہ کام میرا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، اور وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، اس کو ذمہ داری اور ایک جذبہ سمجھ کے اپنا کام پورا کرتا ہے، اپنے مشن کو پورا کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فرق جو ہے یہ ہماری افواج کے اندر ہم وہ اثر باہر سے اندر آنے ہی نہیں دیتے جس قسم کا اثر ہمارے اوپر لانے کی کوشش کی جاتی ہے افواج کے اندر۔ ایک تو آزادی حاصل کرنا ہے، ایک اس آزادی کی حفاظت کرنا ہے۔ آج کی جو جنگ ہے، ہم نے بہت سے ملکوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، دہشت گردی جہاں پر ہوئی، یہ جنگ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں، اور کتنی مشکل یہ جنگ ہوتی ہے؟ اور آج جتنی کامیابی سمیٹی گئی ہیں، ایک وقت تھا کہ ہم روزانہ سنتے تھے کوئی نہ کوئی حملہ، کوئی دہشت گردی کا واقعہ، آج حالات بہت بہتر ہیں۔ تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ایسی جنگ کو لڑنا جو آپ کے اندر جس طرح مسلط کر دی جاتی ہے؟ دو چیزیں دیکھیے، یاد رکھیے، ایک چیز یہ کہ افواج پاکستان ہوں یا کسی بھی ملک کی فوج، اس کا مقصد کیا ہے؟ جغرافیائی حدود کی اس کی حفاظت اور سالمیت کیا ہے؟ سوورنٹی، کہ میں اپنا فیصلے خود کر سکوں اپنے ملک میں، اپنی آزادی کے ساتھ زندگی جی سکوں۔ یہ قوم کی آزادی ہوتی ہے، یہ قوم کے لیے وہ اپنے فریضہ ادا کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی طاقت کو آپ کے اوپر، آپ کے کام میں، آپ کی مرضی میں، آپ کی سیاسی معاملات میں، آپ کی اکانومی میں، آپ کے معاشرتی معاملات میں ہم اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، اور یہ افواج پاکستان کا یا کسی بھی ملک کی فوج کا کام ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہوا؟ ہمارے اوپر حملوں کی 3-4 مرتبہ کوشش کی گئی، کیا پاکستانی افواج نے ان حملوں کا دفاع اس طریقے سے کیا، ایسی بہترین انداز میں کیا جہاں پر کہ انہوں نے اپنے جو عوام تھے، جو لوگ تھے، جو قوم تھی، قوم کے سوورنٹی، قوم کی سالمیت پہ کبھی کوئی اثر انداز بالکل کیا؟ اور ہم نے دیکھا کہ قوم آج بھی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا ایک بالکل ریسنٹ جو ایک تجزیہ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ دہشت گردی کی جنگ آئی تو دہشت گردی کیا، وہ کون سا ہتھیار ہے دہشت گردی؟ اس کیا مقصد ہوتا ہے دہشت گردی کا؟ کہ میں مجبور کروں اس قوم کو، اس قوم کے لوگوں کو کہ وہ میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلیں۔ یہ ایک دہشت گرد چاہتا ہے۔ دہشت گرد چاہتا ہے میں اتنا خوف پھیلا دوں کہ میرے تابع ہو جائے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قوم ہے۔ تو جب آپ اس قسم کی جنگ میں جاتے ہیں جو کہ چاہے آپ کے اندر سے آ رہی ہے، چاہے باہر سے بیٹھ کے لوگ اندر کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے اپنے اندر والی جو جنگ ہوتی ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، مشکل ترین ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی جب آپ نکل جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2012-13 کے الیکشن کے اندر آپ کو یاد ہے کہ کچھ ایک پارٹی تھی جو کہ اپنے سیاسی جلسے نہیں کر پاتی تھی، نہیں کر سکتی تھی، اور اتنا خوف تھا، وہ سیاست اپنی نہیں کر سک رہی تھی، لیکن ادھر سے نکلے، پھر الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ سیاسی ہمارا منظرنامہ کتنا وائبرنٹ اور ایکٹیو اور ڈائنامک ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہماری مشکلات ہر فیلڈ میں آئیں گی، معیشت میں بھی آئیں گی، سوسائٹی میں بھی آئیں گی، ہمارے ریاست کے کاموں میں بھی آئیں گی، لیکن آپ پھر بھی آج اپنی مرضی سے اپنے کاموں کو سدھارنے چلے ہیں۔ کوئی آپ کو باہر سے ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا، کوئی اثر انداز آپ کے اوپر نہیں ہو پا رہا۔ باقی جو جس طریقے سے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل گلوبل ولیج کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب ملکوں پہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تو اس لیے میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو دو آپ کو میں نے مثالیں دی ہیں، اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہم جو سالمیت ہے، جو سوورنٹی ہے، یہ جو سوورنٹی ہے، اس کو ہم لے کے ہم نے پاکستانی افواج نے انشور کرایا آج کے ماحول میں بھی اور اس میں بھی۔ اور بالکل آپ کا بات درست ہے کہ جو آج کل کی جو جنگ ہے یہ اس وجہ سے بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ دشمن آپ کی اپنی صفوں میں سے ہی نکلتے ہیں اور اپنی صفوں میں سے ہی آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے معاملات کے اندر پھر بہت پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی فوج اپنے عوام اور اپنے ملک کے خلاف کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں لے سکتی کیونکہ اس طریقے سے اپنے ملک کے لوگوں کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ اور بہت ساری ایسی سچویشنز آئیں جہاں پر کہ جو پاکستان کی افواج ہیں انہوں نے اسٹیپ بیک کیا اس چیز سے جہاں پر کہ کسی قسم کا کلیش کا خطرہ تھا۔ اس لیے نہ کلیش کو ابھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ اس رستے پہ لے کے جانا چاہیے جہاں پر سیاست یا کوئی گروہ کسی بھی طریقے سے پاکستانی افواج کے ساتھ ٹکرائیں۔ چیلنجز اتنے زیادہ ہمارے لیے رہے ہیں، خطے کی بھی صورتحال اس طرح سے، ایک طرف بھارت افغانستان کی صورتحال بھی ہے، ابھی آج کی اگر ہم بات کریں سیلاب کا دیکھیے کتنی بڑی تباہی، وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے اب یہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں چاہے ایئر فورس میں ہیں، چاہے نیوی میں ہیں، چاہے بڑی فوج میں، ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، تو پہلے یہ تو زیادہ تر تو ڈپلائڈ رہتے ہیں، ہماری کوئی تعداد اتنی زیادہ ہے نہیں، دونوں طرف سرحد پر رہنا، پھر اس طرح کی آفت آ جاتی ہے دہشت گردی خلاف،
تو بہت کم ہوتے ہیں کہ جو یعنی ایکٹیولی ڈپلائڈ نہ ہو. اس میں پھر سیلاب کی تباہی, تو یہ اتنے زیادہ چیلنجز, پھر وسائل بھی اس طرح سے نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا اگر موازنہ کریں تو اس لحاظ سے ہمارے پاس, ہماری فوج کے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں ہوتا. بالکل, دیکھیے $10 ارب ایک طرف جو پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے تقریباً, اور 70 سے 75 ارب ڈالر دوسری طرف جو کہ بھارت کا دفاعی بجٹ ہے. تو 75 ارب کہاں اور 10 ارب کہاں, یہ مقابلہ ہے, اس چیز کا مقابلہ ہے. لیکن چونکہ ہم نے اپنا مشن کنٹینٹ رکھا ہوا ہے, بھارت کا مشن اپنے آپ جو شاید جو بھی چاہتے ہیں اس طریقے سے رکھا ہوا ہے, تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے مشن کے اندر رہتے ہوئے کم وسائل کے اندر اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات, آپ نے سیلابوں کا ذکر کیا, باقی چیزوں کا ذکر کیا. دیکھیے کوئی شک نہیں کہ فوج ہر وقت ہمہ وقت کام میں جتی رہتی ہے, چاہے وہ پیس ٹائم ہے, وار ٹائم ہے, سیمی وار ہے, نو وار نو پیس ہے. جو بھی اسٹیٹ ہے اس کے اندر پاکستان کی جو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, نیوی ہے, آرمی, ایئر فورس, یہ تینوں کی تینوں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے کام میں اسی طریقے سے ایز ایف کہ جنگ ہو رہی ہے. ہماری ٹریننگ ہی اس طریقے سے ہے کہ جیسے جنگ ہو رہی ہے. کوئی لمحہ ہمارے لیے امن کا لمحہ کوئی نہیں ہوتا, ہمارے لیے ہر لمحہ جنگ کا لمحہ ہوتا ہے. ہماری ٹریننگ بھی جنگ کا لمحہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ ہر وقت جنگ کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر سانس لینے کی جگہ نہیں ملتی. لیکن بات آ گئی آپ کے سل, بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جب بھی کوئی نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں, یہ آفت آتی ہے, تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ ہماری آرم فورسز کی آرگنائزیشنل سکلز بڑی کام آتی ہیں. ہمارا چونکہ سول سٹرکچر اتنا ڈیولپ نہیں ہے, ہمارے ہاں اس طریقے سے پروفیشنل اپروچ بہت جگہوں پہ ہے بھی, اور جہاں پہ کمی ہوتی ہے وہاں پر پھر افواج پاکستان کو بلا لیا جاتا ہے کہ وہ اس کو کمی کو پورا کریں اور مدد کریں. مین پاور بھی ہے, آرگنائزیشنل سکلز بھی ہیں, جو ریسورسز ان کی اپنی ہوتی ہیں, جو ان کے اپنے کاموں کے لیے ان کو لے کے وہ ملک کے عوام کے لیے لے کے آ جاتے ہیں. یہ جو جہاز اڑ رہے ہیں جو کہ سامان رسد کرتے ہیں, ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, یہ سب کے سب, یہ مقصد تو ان کا جنگ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس وقت وہ سب کے سب آپ کو رسد پہنچا رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے وسائل کو ری ڈائریکٹ کر لیتے ہیں اس آفت کی طرف جو کہ امیجیٹ ہوتی ہے, جو فوراً جس کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرحدوں سے ہم دور ہو گئے یا اندر سے بیٹھے ہیں. وہ کام اپنے طور پہ جاری ہے, اور اس کی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں کہ کہاں کس کا مقابلہ کس وقت ہوا, کس نے حملہ کرنے کی کوشش کی, اور کس طریقے سے لوگ اپنی خون کی قربانی دے کے تو پاکستان کا دفاع بھی ساتھ ساتھ کیے ہوئے ہیں. آخر میں سر, 1965 سے لے کر آج تک کا سفر, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا, واحد اسلامی ریاست ہے جس نے یہ صلاحیت حاصل کی. JF-17 تھنڈر ہم دیکھتے ہیں, ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو خود انحصاری یہ کتنی بڑی بات ہے, اور 1965 سے لے کر اس وقت کی تیاری اور آج کا موازنہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے بات ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے, بھارت بھی خود انحصاری نہیں رکھ پاتا, اس وجہ سے کہ جو انڈسٹریل بیس ہے ان کا, حالانکہ ایک بہت بڑی افواج ہے ان کی, اور ان کو شاید بہت ساری چیزیں اپنے طور پہ خود کرنی چاہیے, لیکن انڈسٹریل بیس کی کمزوری ایسی ہے. اب تو بہت اچھے ہو گئے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کر پاتے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے, اور یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے, یہ جو انحصار کا خود انحصاری کا ایک عمل ہے یہ ضرور ہونا چاہیے, اور اس کے اندر ایک ڈلیشن پروگرام ہوتا ہے کہ آپ ملا کے آپ ایک اشتراک کے ساتھ کوئی چیز بناتے ہیں, اس اشتراک کو پھر آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حصہ اپنے آپ کے ملک میں اپنے بنے, پاکستان میں بنے. جو اس میں JF-17 بھی شامل ہے, اس کا کچھ حصہ چین میں بنتا ہے, کچھ پاکستان میں بنتا ہے, کچھ ادھر کام ہوتا ہے, کچھ یہاں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور سملرلی باقی جگہوں کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈپینڈنس ابھی بھی اس گلوبل ولیج میں رہتی ہے. کبھی وہ جیو پولیٹیکل ڈائریکشن کی وجہ سے جیو پولیٹیکل الائنسز بنتے ہیں, کبھی وہ ریجنل الائنسز بنتے ہیں, کبھی کس طریقے سے. اور اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اور خاص طور پہ میں آپ کو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں اور اپنے انٹرسٹ کا دفاع بھی کریں. تو یہی کامیابی ہے اس ڈپلومیسی کی جو کہ پاکستان کو چاہیے ہوتی ہے اور پاکستان لے کے چلتا ہے. بدقسمتی سے صرف نعروں سے یا سلوگن سے یہ کام پورے نہیں ہوا کرتے. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں, اور ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جو پاکستان کے لانگ ٹرم فائدے میں ہوں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر. ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب سے. اب پتہ چلا.
वेलकम बैक। आज का हमारा स्पेशल शो पाकिस्तान के शहदा और गाजियों के नाम है और यौम दिफाए पाकिस्तान है, और इस पर हम अपने तमाम शहदा को और गाजियों को याद करते हैं। एक ऐसे ही गाजी हमारे साथ हैं जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपकी यादें, आपके तासुरात क्या हैं 6 सितंबर के हवाले से, 1965 के हवाले से। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी है, ये शहादतों का, आज़ादी की हिफाजत का सिलसिला जारी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आगाज़ 1965 से करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुआ ये कि 1964 में इंडियन हुकूमत ने कश्मीर के बारे में कोई ऐसे फैसले किए जो कि उस वक़्त मकबूजा कश्मीर के लोगों को बिल्कुल नामंजूर थे, और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो है एक जद्दोजहद शुरू की, पुरअमन जद्दोजहद। लेकिन हमेशा की तरह उस जद्दोजहद को उन्होंने दबाना, ताकत के बलबूते पे दबाना चाहा, जिससे वो जद्दोजहद और तेज़ हो गई, और मजबूरन आज़ाद कश्मीर से यहाँ से कुछ लोग जो है उन्होंने उनका साथ दिया, क्योंकि वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल को मानते नहीं हैं, जिसका बहाना बनाकर 1965 सितंबर में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। और आपको मालूम है कि वो हमला जो है कई अतराफ से हुआ, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को बालाताक रखते हुए बग़ैर किसी ऐलान जंग के उन्होंने ये हमला किया। उन्होंने लाहौर में हमला किया, सियालकोट में किया, कसूर में किया, सुलेमानकी में किया, लेकिन हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ी। और आपने देखा है कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने ये जो जारहियत है उसको न सिर्फ रोका बल्कि उनको पसपा करने के ऊपर मजबूर कर दिया। आपको याद होना चाहिए कि खेमकरन की लड़ाई वो दूसरे जंग अज़ीम में, जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी, और वहाँ पे इंडिया की एक मुकम्मल एक आर्मर्ड डिवीज़न ने वहाँ पे हमला किया था, जिसके पास 150 टैंक थे, और उसको मुकाबला करने के लिए हमारे पास सिर्फ 33 टैंक थे। लेकिन उन 33 टैंकों ने दुश्मन के 150 टैंकों का मुकाबला किया और वहाँ पे उनका कब्रिस्तान बना लिया, और वो हमला जो है सियालकोट में उसको पसपा किया गया। साथ ही लाहौर में हमने जब जवाबी हमला किया तो खेमकरन के सेक्टर में हमारी जो मसल्ह अफवाज है पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट के साथ, उन्होंने बयास के लेफ्ट के ऊपर या वेस्ट के ऊपर इतना इलाका फतह कर लिया कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो बयास के ईस्ट के ऊपर डिप्लॉय हो गई, और उस वक़्त के इंडियन आर्मी चीफ ने एक हुक्म जारी किया कि वो वहाँ से भी पसपा हो जाए और जो इंडियन पंजाब है उसको छोड़ दे। खैर किसी वजह से उसके ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको शिकस्त फाश हुई तो उसके बाद वो ज़ाहिर बात है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी गए, उसके बाद रशियंस के पास भी गए और उन्होंने सीज़ फायर के लिए कहा। सीज़ फायर हुई, लेकिन उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ अगर उनके खिलाफ जारहियत होती है तो उसके नताइज जो है वो इंडिया के लिए जो है वो ठीक नहीं हो गया, उसकी अपनी सिक्योरिटी जो है ना वो जेपरडाइज हो गई थी। तो मेरे ख्याल में इसको याद किया जाता है। और आपको याद होगा कि वहाँ पे इंडियन आर्मी जब लाहौर की तरफ से आई थी तो एक डबल डेकर बस, उस वक्त लाल डबल डेकर बसें लाहौर में चलती थी, जी जी, एक बस को उन्होंने कब्जा कर लिया था और उन्होंने ये दावा कर लिया कि हम तो लाहौर जिमखाना के करीब पहुंच चुके हैं, और उनके कमांडर ने यहाँ तक कहा कि हम रात को जो है लाहौर जिमखाना में जश्न मनाएंगे। और इस खबर को BBC ने भी जो है नशर किया।
साथ साथ जब हमारी तरफ से वहाँ से लाहौर के मास के ऊपर जब जवाबी कार्रवाई हुई तो डर के मारे इंडिया के 2 स्टार जनरल जो है खुद उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी वर्दियां छुपा ली हैं, वर्दियां उतार के वो सिविल कपड़ों में जो है वो फिरते नजर आ रहे थे खौफ के मारे। और बहुत सारे लोग उनके पकड़े गए और जिस तरह मैंने बताया वो उनको शर्मिंदगी हुई और वहाँ से उनको पस्पा होना पड़ा। सही। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह आपने बताया, मैं यही सवाल अगला करना चाह रहा था कि वो जिम खाना में उन्होंने तो मशरूबात पीने का प्लान बनाया हुआ था और ये हमला अचानक था, तो ज़ाहिर प्लानिंग तो उनकी बहुत थी। अगर जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग भी हो रही है तो असलहा भी बहुत ज़्यादा था, तादाद में भी वो बहुत ज़्यादा थे, तो ये पाकिस्तान की फ़ौज में सबसे ख़ास बात आपको क्या नज़र आई? आप क्या देखते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर भारत को इतनी बर्दाश्त शिकस्त हुई? ऐसा बहुत कम देखा गया कि दुनिया में तादाद में भी एक तरफ फ़ौज ज़्यादा हो, असला भी उसके पास ज़्यादा हो, अटैक भी वो करे, प्लानिंग भी उसने पहले से की हो कि जी वो आगे भी काफ़ी लाहौर के एक वक्त में आ गए थे। तो फिर ऐसा क्या पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तानी कौम की तरफ से हुआ कि भारत को इतनी बर्दाश्त शिकस्त हुई? देखिए, पाकिस्तानी अफवाज की हिम्मत, उनकी जुर्रत और उनका अज़म, ये पाकिस्तान के सरजमीन की हर कीमत पर उन्होंने दिफा करना है, ये और साथ ही अवाम की हिमायत, अवाम का वलवला, सारी कौम जो है वो मसल्ह अफवाज के पीछे खड़ी थी, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी थी। और आप इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल था। देखें कि वहाँ पे मलका तरन्नुम, नूरजहां के गाने और इस तरह बहुत सारे जो मिल्दी तराने थे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के मोराल के लिए, तो वो तो सारी कौम जो है वो यकजा थी और इसलिए पाकिस्तान को फतह हुई। और देखिए, जो जारे होता है और ख़ुसूसन उसका चूँकि अपने जो कॉज है उसमें कोई उसका वो कमिटमेंट उसकी नहीं होती, लिहाजा वहाँ पे जो इंडियन फोर्सेस थी वो रुक गई, उनको पीछे से उनको भागना पड़ा, जबकि हमारी अफवाज जो है वो अपने मुल्क का जनमन जो है वो दिफा कर रही थी। तो ये बड़ी बड़ी मेन रीजन थी जिसकी वजह से हमें अल्लाह ताला ने फतह से जो है ना हमकिनार किया और इंडियन आर्मी को शिकस्त हुई। साथ साथ जो पाकिस्तान एयर फोर्स है उसकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान आर्टिलरी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसमें आपको मालूम है कि हमारे जो जहाज़ों ने इंडियन एयर फोर्स की क्या हशर किया कि उनको सिर्फ एयर टू एयर कम्बट में 25 जहाज मार दिए थे और तकरीबन 60% इंडियन एयर फोर्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पाकिस्तान नेवी की सिर्फ एक सबमरीन PNS गाजी, आपको मालूम है कि उन्होंने इंडियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पीछे बॉम्बे में वो छुपा रहा और उसको हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ आए। तो मेरे ख्याल में एक ट्राई सर्विसेज लेवल के ऊपर भी जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी वो भी उसकी एक मेजर जो है ना रीज़न थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। अच्छा, इस पर भी हम बात करेंगे। भारत की तरफ से आज भी RSS है, वहाँ एक इंतहा पसंदी की सोच हमें नज़र आती है कि जी पाकिस्तान को हमने दोबारा कब्ज़े में लेना है, वो सोच एक तसलसल है उसका। लेकिन इस जंग के बाद आपने देखा कि जिस तरह दुनिया में इस पर स्टडीज़ हुई तो इसकी कितनी अहमियत है 1965 की, इंटरनेशनली भी, एक तो ख़त्े में भी, और उसके बाद जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में देखें पाकिस्तानी फ़ौज को बुलाया जाता है, बहुत से ममालिक की फ़ौज ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आती है। तो ये 1965 के बाद कितना नक्शा बदला इस लिहाज से, पाकिस्तानी फ़ौज की धाक पूरी दुनिया में कितनी बैठ गई, हमने कितना देखा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए, मैं ज़रा थोड़ा पहले आपको माजी में ले जाता हूँ कि 1948 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था। उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान की आज़ादी की जंग तो हमने जीत ली है, लेकिन हमने इसको महफूज रखने के लिए अभी और हमने हिम्मत करनी है, हमने स्ट्रगल करनी है और हमने इसको बचाने के लिए और जंगें लड़नी है। तो ये इसकी कंटिन्यूएशन है। और आपने देखा कि 48 में जो है ना इंडिया ने जूनागढ़ पे कब्जा किया, फिर कश्मीर की लड़ाई हुई और उसमें उनको पसपा होना पड़ा। उसके साथ अब 65 की आपने बात कर ली, फिर 71 की लड़ाई जो है बदकिस्मती से चूँकि सियासी इंतशार था
اور وہاں پہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ورغلایا گیا، جس کی وجہ سے وہ ہم سے بچھڑ گئے، اور لیکن افواج پاکستان جو ہے وہ قائم رہی، اور ساتھ ساتھ یہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو سوویٹ انویژن آف افغانستان ہے وہ قائم رہی کوئی تقریباً 9 سال، اور اس کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سوویت یونین کو ہم نے پاکستانی بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں دی، لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود۔ پھر دیکھیں وہاں پہ خانہ جنگی 10 سال چلتی رہی، لیکن اس سے بھی ہم نے پاکستان کو بچایا۔ پھر 9/11 کا واقعہ آیا، اور یو ایس انویژن کا آپ کو معلوم ہے، کوئی تقریباً 20-21 سال وہ وہاں پہ رہے، لیکن پھر بھی ہم نے پاکستان کا دفاع کیا، نہ صرف افواج پاکستان نے بلکہ میرے خیال میں پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے میڈیا نے، اور اس وقت دیکھیں دہشت گردی کے مقابلے میں پاکستان کی فوج کو، افواج پاکستان کو دنیا میں نمبر 1 مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر قسم کی دہشت گردی ہو، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا افغانستان کی طرف سے ہو یا را کی طرف سے ہو، ہر ایک قسم کی دہشت گردی کو شکست دی۔ یہی بات جو آج اب وہ کتنے اہم ہیں پاکستان کے لیے، اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ خطرناک جنگ، اس پر بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اب پتہ چلا یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام جاری ہے۔ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب، جس طرح بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی۔ جو ایک بیرونی ہمارے اوپر ایک دباؤ یا ہم دیکھتے ہیں چیلنج ہے، دوسری طرف اندرونی طور پر بھی، اور یہ بڑے عرصے میں ہمیں اندر سے کمزور کرنے کی کوشش ہوئی، ٹکڑے کرنے کی بات کی جاتی ہے پاکستان کے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ ابھی لندن کا ہم نے بھی واقعہ دیکھا، حال ہی میں، زیادہ عرصہ نہیں اس کو گزرا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کیا جائے، اور الحمدللہ اس اٹیک کا بھی پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا۔ پوری دنیا میں دیکھا کہ پاکستان کی فوج کتنی پریپیئرڈ ہے، کس طرح کا جواب دے سکتی ہے۔ اس کے بعد بھارت کہتا ہے جی اب ہم نے رافیل جہاز لے لیے ہیں، اب ہم زیادہ شاید طاقتور ہو گئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی پاکستان کو ہم کہیں اور سے دہشت گردی کے ذریعے یہ توڑ دیں گے، یہاں ہم نے صرف پیسے لگانے ہیں، یہ مرسنریز ہیں، ان کو ہم پیسے دیں گے تو اسلحہ دیں گے تو یہ خود ہی پاکستان کے خلاف لڑیں گے۔ تو موجودہ جو چیلنجز ہیں اس وقت ہمیں، اس میں آپ پاک فوج کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہماری ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہے یا جو کنونشنل ڈیفنسز جس کو کہتے ہیں وہ امپریگنیبل ہے، اور وہ انڈیا کو بھی پتہ ہے۔ ماشاء اللہ ہماری نیوکلیئر فورسز، میزائل فورسز، ریگولر فورسز وہ اس پوزیشن میں ہے کہ انڈیا کی ہر قسم کی اس کی ایگریشن کو روک سکے۔ لہٰذا انہوں نے ابھی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کا آفیشلی ایز اے اسٹیٹ پالیسی انہوں نے دہشت گردی کو اپنایا ہے، اور ماضی میں کچھ اور طاقتیں بھی تھیں جو کہ افغانستان سے، دوسرے ممالک سے ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور ان کے بہت سارے سہولت کار تھے پاکستان کے اندر، کچھ پاکستانی بھی شاید شامل تھے، ان کے مالی مددگار تھے، لیکن ہمارے نیشنل ایکشن پلان سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو ہم نے ناکام بنایا۔ لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو چیلنج ہے وہ ہمارے جو ڈیجیٹل ڈیفنس ہے یا سائبر سیکیورٹی کو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر افواج پاکستان کے خلاف، اس کے لیڈرشپ کے خلاف، ریاستی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے خلاف انڈیا سے ڈائریکٹلی جو ہے حملے ہو رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کم از کم 8 سے 10 جو ہے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ بہت سارے 33 اور ممالک ہیں جہاں سے اس طرح کے حملے، سائبر اٹیکس ہمارے پاس ہو رہے تھے۔ تو یہ ایک ہماری ایک کمزوری ہے جس کا میرے خیال میں حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے باقی انسٹیٹیوشن، مطلب جس طرح پیمرا ہو گیا، پی ٹی اے ہے اور دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس کا ایک جو ہے ایک کاؤنٹر، ایک رسپانس بنانا ہے
اس کو ہم نے باقاعدہ بجٹ کرنا ہوگا, اس کو قانون کا حصہ بنانا ہوگا اور اس کو آئین کا حصہ بنانا ہوگا. تو جب تک ہم یہ کریں گے نہیں تو یہ جو ہمارا ڈیجیٹل فلینک ہے یہ ولنریبل رہے گا, اور اس سے میرے خیال میں دہشت گردی سے بھی زیادہ نقصانات پہنچ سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور تمام ادارے مل کر اس کا بھی جو ہے حل نکالیں گے اور اس کے اوپر خصوصاً فوکس کریں گے, تاکہ یہ ہماری جو کمزوری ہے اس سے ہمارے دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے. تو جنرل صاحب, ہم نے دیکھا ہے بدقسمتی سے اسلامی ممالک میں ہم نے آج زیادہ دیکھا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی روایتی جنگ, کنونشنل وار, وہاں تو شاید کچھ ملک بہتر نظر آئے لڑتے ہوئے, عراق ہے, شام ہے, اور اس کے علاوہ ہم لیبیا دیکھتے ہیں, افغانستان دیکھیں, لیکن دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ زیادہ مشکل کہی جاتی ہے, اور بالکل یہ ممالک تو بالکل تباہ ہو کر رہ گئے اندرونی خلفشار کی وجہ سے. تو پاکستانی فوج تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ ہمارا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زیادہ نقصان ہوا اگر ہم دوسری جنگیں دیکھتے ہیں ان کی نسبت. جی ہاں, دیکھیں جو دہشت گردی کا مقابلہ ہم نے کیا خصوصاً افغانستان میں جو نیٹو اور جو مغربی افواج تھی اس کے موجودگی میں 20-21 سال جو ہے بالکل اس میں ہمیں نقصان ہوا, اور وہ میرے خیال میں ہمارا نقصان ہماری باقی جنگوں کو ملا کر اس سے زیادہ نقصان ہوا, لیکن ہم نے پاکستان کو بچایا. دیکھیں نا, ہمیں تو اپنے شہداء کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے پاکستان کو بچایا, اور 20 سال کے اندر جو ہے ایک بڑی لمبی جنگ تھی. 20 سال میں دیکھیں 20-21 سال میں امریکہ نے $3 ٹریلین خرچ کیے, اور دنیا کی کوئی تقریباً 37 ممالک کی افواج وہاں پہ 20-21 سال لڑتی رہی اور وہ ناکام ہو کے چلی گئی, اور وہاں سے دہشت گردی یہاں پہ آتی رہی, اور لیکن ہم نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. آپ نے دیکھے فاٹا کے کیا حالات تھے, فاٹا کے بارے میں بھی ہم نے صحیح فیصلے کیے ہیں, وہ ابھی پاکستان کا حصہ ہے اور ابھی ریلیٹیولی وہاں پہ کام ہے, امن ہے. کچھ ایسے ابھی بھی عناصر ہیں, میں نام لوں گا, BLA والے ہیں, TPP والے ہیں جو کہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال میں بہت جلد ان کا بھی کلا کما ہو جائے گا, اور ان کے جو اندرونی سہولت کار ہیں یا مالی مددگار ہیں ان کو بھی میرے خیال میں قانونی طور پر ان کو سزا ملے گی, اور یا ان کو پھر ایلیمینیٹ کیا جائے گا جلد سے جلد. تو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں 1947 سے لے کے ابھی تک ہمارے شہداء نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کے اوپر ہمیں بہت فخر ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی دفاع کے لیے آئندہ بھی نہ صرف فوج پاکستان بلکہ پاکستان کے عوام ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی طور کے اوپر, اقتصادی طور کے اوپر یہاں پہ امن ہو اور یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, کیونکہ یہ دو ایلیمنٹس اگر نہیں ہوں گے تو جو ہماری جو نیشنل ڈیفنس ہے وہ میرے خیال میں شاید اس طرح ایفیکٹو نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. اچھا جنرل صاحب, ابھی سیلاب جس طرح ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلاب یا اس کو قدرتی آفت قرار دیا جا رہا ہے, اس میں بھی پاک فوج کا کردار بڑا اہم نظر آتا ہے, اس کی طرف دیکھا جاتا ہے. یہ یعنی جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ چیز مد نظر ہوتی ہے کہ اس طرح قدرتی آفت میں پاک فوج سب سے زیادہ ہمیں ڈسپلنڈ ادارہ نظر آتا ہے. دیکھیں قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے آرم فورسز آف پاکستان کے پاس ہر چیز کے لیے پلان بنے ہوتے ہیں, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ کوئی اور قدرتی یا کوئی دوسری مین میڈ کلیمٹیز ہوں, تو اس کے لیے پریپیئرڈ ہوتی ہیں, اور اس کے لیے کچھ اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں مالی طور پہ تھوڑی سی اس میں کمزوریاں ہیں کیونکہ بجٹنگ نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 سال میں جو ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ایکچولی نیگیٹو میں جا رہا ہے. اگر آپ انفلیشن کو مد نظر رکھیں یا پاکستانی روپی کی ویلیو کو نظر رکھیں, لیکن اپنی ریسورسز کے اندر ہوتے ہوئے
मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है, खुसूसन पाकिस्तान आर्मी जी हर तरह की कोशिश करती है। और इस सैलाब के अमल में भी देखिए, मैं आपको बताता चलूँ जी जी कि जो आर्मी एविएशन के तकरीबन सारे के सारे जो सर्विसेबल हेलीकॉप्टर थे वो सब के सब लगे हुए थे। सही इसी तरह जो हमारे जवान हैं वो जगह जगह पहुंच रहे थे अपने जानों को खतरे में डाल के। बिल्कुल ऐसा है, और ये इंशाल्लाह जारी रहे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, आपने हमें वक्त प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में शहदा को, गाजियों को ज़रूर याद रखें। ये इन्हीं की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला, एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।